बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज के नॉवेल साया की एपिसोड की तरफ, जिसके राइटर एम ए राहत हैं। राजगंदल की सारी तदबीरें उलट हो गई थीं। हर शख्स पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था, जबकि वो मुसलसल जलीलो ख्वार हो रहा था। आखिरकार वो इस काले खंडर में दाखिल हो गया जो इंतहाई हैबतनाक था, मगर राजगंदल के लिए कोई हैसियत नहीं रखता था, क्योंकि राजगंदल की ज़िंदगी ही पुरअसरार जगहों पर गुजरी थी। यहाँ आने के बाद इसने अपने लिए एक मुनासिब जगह तलाश की। अब जब भवानी पंथ में आ गया था तो इसे वही करना था जो इसे मनकारी ने बताया था। ये जगह इसके लिए बेहतरीन थी। इससे सोचा कि अब आगे कुछ करना चाहिए। चनाचा इसने 2-3 बोल पढ़े जो मनकारी को बुलाने के लिए हुआ करते थे, और मनकारी अपने वादे के मुताबिक वहां आ गया। इसने मुस्कुराते हुए राजगंदल को देखा और बोला, तूने यहाँ तक सब कुछ हासिल कर लिया, अब ये बता आगे क्या चाहता है। जो कुछ तेरे मन में है मुझे बता दे, मैं पूरी सहायता करूँगा। भवानी देवी से भी मेरी बात हुई है, इसने तुझे अपने पंथ में स्वीकार कर लिया है। आपसे बहुत सी बातें मालूम करना चाहता हूँ मनकारी महाराज। देखो, मैं बता चुका हूँ कि मैं महासाबली पंथ में रहा, साथ ही महाकाली का भी पुजारी रहा, और मुझे बड़ी शक्तियाँ मिली। मनुष्य का मन लालच में डूबा रहता है। मैं महाशक्तिमान बनना चाहता था, और इसके लिए मैंने अपनी सारी शक्ति खो दी। 2 ही आरजुएं थी मेरे मन में, और इन्हीं से मेरा जीवन लिपटा हुआ था। शक्तिमान बन जाऊं और संसार पर राज करूं, लेकिन मेरा रास्ता रोकने वाला एक मुसलमान आलिम था, जिसने मेरे सारे काम खराब कर दिए। मेरे मन में यह आरजू थी कि मैं इस बच्ची को अपने कब्जे में ले लूं, जो मेरे जादू के ज़ेरे असर एक कब्र में जन्म लेगी। सारे काम हो गए, पर ऐन वक्त पर इस मुसलमान आलिम ने मेरा सारा किया धरा चौपट कर दिया। यहाँ तक कि मैं 2 कोड़ी का हो गया और एक कीड़े का जीवन बिताते हुए बार बार मौत के हाथों से बचा। फिर तुम मुझे मिल गए मनकारी महाराज। अब मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ज्ञान ध्यान नहीं है, मैं आगे क्या करूँ। मैं तुझे ऐसे जाप बताऊंगा जिन्हें करके तू इतनी शक्ति हासिल कर ले कि तेरे मन में जो मनोकामना है, यानी इस मुसलमान आलिम से तू भवानी के मंत्र के साथ मुकाबला कर और इससे अपना बदला ले ले। कितना बड़ा आलिम होगा वो। इसमें कोई ऐसी बात है महाराज जो वो मेरे काबू में नहीं आता। महासाबली और महाकाली का इल्म भी इसने फेल कर दिया। अच्छा, ये बात है। मैं बताता हूँ तुझे कि इसके पास कौन सी शक्ति है। मुझे थोड़ा सा समय देगा तू? जी महाराज। इसके अलावा वो लड़की जिसे मैं काबू में करके महासाबली को भेंट देना चाहता था, इसे भी इस आलिम ही ने कहीं छुपा दिया। वो अब तेरे लिए बेकार है, कोई फायदा नहीं होगा इसकी भेंट देने से। कोई साबली, कोई महाकाली भवानी पंथ के किसी पैरोकार का बलिदान स्वीकार नहीं करेगी। फिर भी मैं इस मुसलमान आलिम को शिकस्त देने के लिए इस बच्ची को अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। पगले, तू एक काम कर, पहले अपने जाप कर ले जो 14 दिन के हैं। तू देखेगा कि बैग तेरे कब्जे में आ जाएंगे। मैं तुझे इस मुसलमान आलिम के बारे में बताना चाहता हूँ। जा, यहाँ से हट जा, मुझे जाप करने दे। ये कहकर मनकारी एक चौकोर लकीर बनाकर इसके बीच में बैठ गया, और राजगंदल इससे कुछ फासले पर एक बड़े पत्थर पर बैठकर इसे देखने लगा। मनकारी चौकोर लकीरों के बीच बैठा हुआ कोई मंत्र पढ़ रहा था, और बार बार इसके दरमियान से मुट्ठी भर कर इसी में डाल रहा था कि अचानक ही राजगंदल ने देखा कि चौकोर लकीरों के दरमियान पानी की लहरें उमड़ने लगी हैं। ये पानी लकीरों से बाहर नहीं बह रहा था, बल्कि इन्हीं में गर्दिश कर रहा था, और मनकारी इस तरह ऊपर नीचे हो रहा था जैसे पानी इसे ऊपर नीचे कर रहा हो। अचानक ही राजगंदल ने इस पानी से धुआं उठते हुए देखा। मनकारी अब भी वहीं बैठा हुआ था। धुआं इतना ऊंचा उठा था कि इसने मनकारी को ढक लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये धुआं खत्म होता गया, और थोड़ी देर के बाद पानी की लहरें भी नापैद हो गईं। तब मनकारी ने इसे मुस्कुराते हुए देखा और बोला, उतर कर आ जा, मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है। राजगंदल जल्दी से मनकारी के पास पहुंच गया और इसके सामने घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ जोड़ दिए। जय मनकारी महाराज, जय भवानी। मनकारी ने हाथ उठाकर कहा और फिर बोला, मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है। मुसलमान आलिम के कब्जे में एक जिन था जो इसकी हर तरह से सहायता करता था। मुसलमान आलिम ने इसी जिन के जरिए वो बच्ची गायब कराई और इससे मुख्तलिफ जगहों पर परवरिश करवाता रहा, मगर इसने एक बेवकूफ़ी की। इसने मोहब्बत में आकर इस जिन को आज़ाद कर दिया, और अब वो जिन बेलगाम फिर रहा है। अब कोई इसका मालिक नहीं है, पर मुसलमान आलिम से इसकी दोस्ती है, और वो अपनी दोस्ती के नाते ही सब कुछ कर रहा है। मुझे अंदाज़ा हो गया था, मुझे पूरा अंदाज़ा हो गया था कि कोई पुरअसरार कुव्वत इसके कब्ज़े में है, मगर अब मैं क्या करूं मनकारी महाराज। भवानी के दास, मनकारी को न जाने क्यों तुझसे इतना प्रेम हो गया है।
میں تجھے ایسی ترکیب بتاتا ہوں کہ تو بھی جیون بھر یاد کرے گا، اور اس مسلمان عالم سے نمٹنا تیرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ جے منکاری مہاراج، راج گندل نے مسرت سے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ منکاری کسی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ بہت دیر تک وہ غور و خوض کرتا رہا، پھر اس نے کہا، لمبا کھیل ہے، پر جو کھیلے گا وہی کھلاڑی۔ میں نے یہ گیان دھیان حاصل کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے ہیں۔ خیر، اب میں تجھے جو بتا رہا ہوں اسے غور سے سن، منکاری نے کہا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ راج گندل کو تفصیل سمجھانے لگا۔ راج گندل عقیدت سے گردن جھکائے بیٹھا منکاری کی باتیں سن رہا تھا۔ تمام تفصیلات سننے کے بعد اس نے ایک بار پھر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جے منکاری مہاراج، میری جے جے کار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو کھیل میں نے تجھے بتایا ہے، تجھے خود بھی اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا مشکل کھیل ہے۔ کوئی بھی مصیبت تیرے گلے پڑ سکتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو مہا بھوانی کا داس ہونے کی حیثیت سے بھوانی ہاتھوں کے لیے ایک بڑی ضرورت بن گیا ہے، کیونکہ مہاکالی اور مہاسابلی کے داموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جبکہ بھوانی دیوی کے پجاری سنسار میں بہت کم ہیں۔ بھوانی دیوی اپنے کام سے کام رکھتی ہے، اس کے بغیر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن وہ ضرورت مند جو صرف بھوانی کے داس ہوں۔ میں ضرورت پڑنے پر تیری مدد ضرور کروں گا۔ جہاں تجھے میری مدد کی ضرورت ہوئی میں تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے بلانے کے لیے 3 شبد تیرے پاس ہیں، چنانچہ جب من چاہے گا مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ منکاری چلا گیا اور راج گندل کے پاس سوچوں کا سمندر موتزن ہو گیا۔ وہ اپنے ماضی کو یاد کر رہا تھا۔ جن مشکلات میں پڑ گیا انہیں اس نے خود ہی اپنے گلے لگایا تھا۔ پرانے بیر رخصت ہو چکے تھے، جن سے اس کی شناخت آئی تھی، اب ان میں سے کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اب نئی پیڑھی کے لیے نئے بیر اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، جن سے ابھی تک اس نے کوئی کام نہیں لیا تھا۔ منکاری نے جو تدبیر اسے بتائی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ کانٹوں کا بستر تھا۔ بڑے مختلف طریقے سے اسے کام کرنا تھا۔ بابا ادریس علی سے انتقام کا جذبہ اس کے سینے میں موتزن تھا۔ انہوں نے اس کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے تھے۔ وہ اس لیے سوچتا تھا کہ اگر بابا ادریس کو خاک میں ملانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سمجھوں گا کہ مجھے ہر طرح کی شکتی حاصل ہو گئی۔ جیون میں نفع نقصان تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس طرح ایک کالے دھرم والا ایک نیک عالم کے در پہ ہو گیا تھا۔ راج گندل کو اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا کہ کسی مسلمان کو کیسے بھٹکایا جا سکتا ہے۔ بہرحال منکاری نے جو نشاندہی کی تھی اس کی تصدیق کے لیے اس نے پہلی بار بھوانی کے بیر کو بلانے کا منتر پڑھا، اور جو کوئی اس کے سامنے آیا اسے دیکھ کر راج گندل نے کہا، مجھے اس مسلمان کا پتہ بتاؤ جس کی نشاندہی منکاری نے کی ہے۔ میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ مہاراج، بیر نے کہا، اور راج گندل تیاری کر کے بیر کے ساتھ چل پڑا۔ منکاری نے جو کام بتایا تھا وہ تھا تو بہت کٹھن اور مشکل، لیکن اب زندگی بچانے کے لیے ساری مشقتیں کرنا ہی تھیں۔ منکاری کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کیے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ جس شخص کا پتہ منکاری نے خصوصی طور پر بتایا تھا اس کی بھی ایک لمبی کہانی تھی۔ باپ کا نام فرزند خان تھا، اور کچھ ایسے حالات تھے کہ زندگی میں اور کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ساری عمر محنت مزدوری کرتے گزری، نہ جانے کیا کیا کام دھندے کرتا رہا، مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ اس وقت 11 بچوں کا باپ تھا، ہر عمر کے بچے گھر میں موجود تھے۔ زندگی سے عاجز تھا اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ سب سے بڑا بیٹا مٹھو خان تھا۔ مٹھو خان اپنی مثال آپ تھا۔ ساری بستی میں اس کی کہانیاں گونجتی تھیں۔ نکھٹو تھا اور کام دھندے سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ لاٹریوں کی تلاش میں رہتا تھا اور پیروں فقیروں سے سٹے کے نمبر اور ایسے وظیفے پوچھتا رہتا تھا جس سے جنات قبضے میں آ جائیں، لیکن جنات بھلا ایسے قبضے میں کہاں آتے ہیں۔ ویسے اس کا بہترین مشغلہ کھیتوں سے اشیاء چرا کر انہیں استعمال کرنا تھا۔ خود بھی کھاتا، دوستوں کو بھی کھلاتا۔ گھر میں نہیں لا سکتا تھا، لیکن ایک بار تو اس نے گھر میں بھی پیشکش کر دی تھی۔ کہا تھا، بلا وجہ اتنی محنت کرتے ہو ابا، ان بچوں کو پالنے کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو۔ تیرا ستیہ ناس جائے کمینے، بے غیرت بے شرم، کہاں سے کھلائے گا تو انہیں؟ ابا محنت مزدوری کروں گا اور کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو اور محنت مزدوری کرے گا؟ کیوں ابا، نہیں کرتا ہوں کیا؟ کیا کرتا ہے؟ ابے تو بھینس کا دودھ تک نہیں نکال سکتا۔ سارے بچے لگے رہتے ہیں اور تو بیٹھا دیکھتا رہتا ہے۔ ایسے چھوٹے موٹے کام مجھ سے نہ کرایا کرو ابا۔ گھر میں جتنی گندم کی ضرورت ہوگی لا کر دوں گا۔ آخر یہ کھیت کھلیان کس لیے پھیلے ہوئے ہیں ہمارے آس پاس؟ سب اپنے ہی تو ہیں۔ اب دیکھو نا، آج کل چنوں کی فصل اگی ہوئی ہے۔ ساری بستی مجھ سے کہتی ہے کہ مٹھو میاں ذرا تھوڑے سے چنے تو توڑ کر لاؤ۔ بستی کے مختلف گھروں میں چنے کا ساگ بنوایا کرتا ہوں، اور ابا چوری کر کے لاتا ہے نا، میں ابھی خود تجھے سپلائی کیے دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد لکڑی کا وہ موٹا ٹکڑا جو مٹھو میاں ہی کے بدن پر پھٹا تھا فرزند خان کے ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ مٹھو میاں نے بھی اب وہ جگہ منتخب کر لی تھی جہاں سے وہ دروازے کے بغیر باہر جا سکتے تھے۔ دیوار کے اس کچے حصے کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا اور وہاں سے نکلنے کی پوری مشق کر لی تھی۔
بس تھوڑے سے اچکے ہاتھ دیوار پر رکھے اور دیوار کے باہر۔ کئی بار فرزند خان اس دیوار کو مٹی سے بنا چکا تھا، لیکن یہ دیوار ہی تو مٹھو میاں کا آخری سہارا تھی۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا۔ باپ کی طرف سے چوری کی اجازت نہیں تھی، اس لیے بہن بھائیوں کو کھلانے کی حسرت دل ہی میں رہی۔ فرزند خان کچھ نہ کچھ کر کے کما ہی لیتا تھا۔ محلے کے 2-4 گھروں کو بھینس کا دودھ بھی دے آیا کرتا تھا، بھینس کے لیے چارہ بھی لے آیا کرتا تھا، چھوٹے موٹے کام کر کے تھوڑے بہت پیسے بھی حاصل کر لیا کرتا تھا، جس سے بچوں کے کپڑے اور دوسری ضرورتوں کا کام چل جاتا تھا۔ تنگ تھا تو بس مٹھو سے، یہاں تک کہ ایک دن بیوی کے مشورے سے اس نے آخری فیصلہ کر لیا، میں اس نکھٹو کو نکالنا چاہتا ہوں، اب اس کا گزارا میرے گھر میں نہیں ہو سکے گا۔ نکالو کمبخت مارے کو، سب کا جینا حرام کر رکھا ہے، دوسرے بچے بھی سہمے رہتے ہیں۔ ماں بھی مٹھو میاں سے عاجز تھی۔ پھر یہ فیصلہ مٹھو میاں کو سنا دیا گیا، بس اب تجھے اس گھر میں نہیں دیکھا جائے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو میں چودھری صاحب سے کہہ کر تجھے بستی سے بھی نکلوا دوں گا۔ ضرورت نہیں پڑے گی ابا، ظالم زمانہ اتنا ہی سنگ دل ہوتا ہے، طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں سب۔ سمجھ لے تو میری دولت اور جائیداد سے آگ، فرزند خان نے کہا۔ دولت جائیداد ابا تمہاری دولت تو تمہارے یہ باقی 10 بچے ہیں، اور تمہاری جائیداد یہ چھوٹا سا جھونپڑا، بھلا اس میں سے مجھے کیا حصہ ملے گا؟ غسل خانہ تک تو میرے حصے میں آئے گا نہیں۔ جہاں تک رہی یہ بھینسیں تو ابا یہ تم سے پہلے ہی مر جائیں گی، ان کی عمر جتنی ہو چکی ہے تمہیں خود بھی پتا ہے، لیکن میں تم سے کچھ مانگوں گا بھی نہیں۔ بس اب گھر سے نکلنے کا جنون مجھ پر سوار ہو گیا ہے، اور وہ جو کہا جاتا ہے نا ابا کہ سفر وسیلہ ہے ظفر، تو میں سفر کروں گا اور ظفر کا وسیلہ تلاش کروں گا۔ دفع ہو جا یہاں سے بس، اب تو مجھے گھر میں نظر نہ آئے، اور تو بھی سن لے تیری مامتا نہ پھٹنے لگے کبھی۔ ارے بھاڑ میں جائے ایسی مامتا جو اس نکھٹو کے لیے پھٹے، میں تو کہتی ہوں کہ گھر سے چلا جائے تو ہم لوگ بھی آرام سے جی لیں گے۔ ٹھیک ہے اماں ٹھیک ہے، اب تو ایسا کر کے زیادہ راہ دے دے۔ کیا دے دوں؟ وہ 4 روٹیاں پکا دے، ہم تو چلے پردیس، مٹھو میاں نے کہا۔ میں تجھے زیادہ راہ دیتا ہوں، فرزند خان غصے سے دھاڑتا ہوا بولا اور لپکا ڈنڈے کی طرف۔ ڈنڈا ہاتھ میں آیا تو مٹھو میاں نے پینترے بدلتے ہوئے کہا، ابا یہ تو صد راہ ہے، زیادہ راہ تو کچھ اور ہوتا ہے، تو دفع ہو جا یہاں سے بس۔ خیر اب اتنی جلدی بھی نہیں، تھوڑی بہت رقم تو دے دو ابا، تاکہ کہیں پہنچوں تو کام آ سکے۔ تو جاتا ہے کہ نہیں؟ اس بار فرزند خان نے ڈنڈا پھینک کر مارا تھا، جو صحیح نشانے پر نہیں لگ سکا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر سے نکل گیا، لیکن رات کو اس نے اطمینان کے ساتھ دیوار کود کر فرزند خان کا حقہ اٹھایا، اور پھر بستی میں رکنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ البتہ حقہ اس نے بستی ہی کے کونے پر حلوائی کو بیچ دیا تھا، اور اس طرح باپ کے ورثے میں سے تھوڑی سی رقم حاصل کرنے کے بعد وہ سچ مچ وہاں سے چل پڑا۔ اب اسے نئی زندگی کی تلاش تھی۔ تھوڑے بہت پیسے جیب میں تھے، سفر جاری رہا، اور اس کے بعد ایک طویل فاصلہ طے کر کے وہ اس بستی کے قریب پہنچا۔ رات کا وقت تھا، دور سے روشنیاں نظر آ رہی تھیں، اور بستی کے راستے کے بارے میں معلومات نہیں حاصل تھیں۔ سڑک ناہموار، برگد کے ایک درخت کے نیچے ایک چبوترا بنا ہوا تھا، غالباً پوجا پاٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کیوں نہ اسی چبوترے پر رات گزاری جائے، صبح کو ذرا اہتمام کے ساتھ بستی میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ چبوترے پر چڑھ گیا، اور جو کچھ پاس تھا اسے کھا پی کر سر کے نیچے اینٹ رکھی اور لیٹ کر یہ سوچنے لگا کہ وہ خاصا لمبا چوڑا جوان تھا، اور شکل و صورت بھی بری نہیں تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کچھ حاصل کرنے کے بعد ہی اپنی بستی کا رخ کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ویسے اپنی بستی سے اتنا دل بھر گیا تھا کہ اب ادھر کا رخ کرنے کو دل چاہتا بھی نہیں تھا۔ لیٹے لیٹے تمام باتیں سوچتا رہا، اور پھر نہ جانے کب نیند اس کی آنکھوں میں اترنے لگی تھی۔ دوسری صبح اس وقت جاگے جب درخت پر چڑیاں چہچہا رہی تھیں، اور صبح کی روشنی نمودار ہوتی جا رہی تھی۔ الجھن ہونے لگی تھی کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ یہ اجنبی جگہ تھی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ انسان کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کر دیتا ہے۔ وہ بزرگ صورت آدمی خود قریب آ گئے تھے۔ آپ مسافر ہیں عزیزی؟ جی، مٹھو میاں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا نام حکیم سعادت ہے، چھوٹا سا دوا خانہ ہے، اگر تم مسافر ہو تو میرے ساتھ چلو، کسی مسافر کی خدمت کرنا عین سعادت ہے۔ آپ کو تکلیف ہوگی قبلہ؟ نہیں میاں تکلیف کیسی، آ جاؤ۔ اور حکیم سعادت مٹھو میاں کو اپنے گھر لے آئے، ڈیوڑی میں چارپائی ڈال دی اور کہنے لگے، یہاں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، آرام سے بیٹھو، کچھ کھاؤ پیو، اس کے بعد تم سے باتیں کریں گے۔ اندھا کیا جانے 2 آنکھیں، قدرت نے کیا اچھا انتظام کیا ہے، مٹھو میاں نے سوچا۔ حکیم سعادت نے دوا خانہ گھر کے برابر ہی ایک چھوٹی سی جگہ میں کھولا ہوا تھا۔ بیوی مر چکی تھی، جوان بیٹی کے باپ تھے، نگاہیں ڈھونڈتی رہتی تھی کہ کوئی شریف زادہ ملے تو بیٹی کی خوشیاں سمیٹ لیں۔ بس اسی حسرت آرزو میں مٹھو میاں کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا تھا۔
لیکن مٹھو میاں کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، بہرحال جو کچھ گھر میں پکا تھا لا کر سامنے رکھ دیا اور بولے، لو بیٹے کھاؤ۔ کھانے کے بعد پھر انہوں نے کہا، اب ذرا کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ بس جناب، تنہا ہیں، لاوارث ہیں، دنیا میں کوئی نہیں ہے ہمارا، دور بستی میں رہتے تھے، وہاں سے نقل مکانی کر کے یہاں پہنچے ہیں، خیال ہے کہ کچھ دال دلیے کا بندوبست ہو جائے تو ڈیرے جما دیں، بس یہ ہے ہماری کہانی۔ بہت اچھی بات ہے، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ دال دلیا چلا ہی دیتا ہے۔ ویسے ہم حکمت کرتے ہیں، ایک بات بتاؤ، تمہیں حکمت سے کوئی دلچسپی ہے؟ دلچسپی تو ہمیں دنیا کی ہر چیز سے ہے، مگر زیادہ جانتے نہیں ہیں اس بارے میں۔ ہم سکھا دیں گے اگر سیکھنا چاہو تو۔ حکیم سعادت کے ذہن میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ مٹھو میاں کو اور کیا چاہیے تھا، دل و جان سے تیار ہو گئے اور آخرکار حکیم سعادت صاحب نے انہیں اپنی شاگردی میں لے لیا۔ حکمت تو خیر انہیں بھی نہیں آتی تھی، بس الٹی سیدھی دوائیں اور شربت بنا کر کام چلا لیا کرتے تھے۔ جو کچھ وہ جانتے تھے وہی انہوں نے مٹھو میاں کو بھی سکھانا شروع کر دیا۔ ہاں، ایک بات دونوں میں مشترک تھی، ادھر مٹھو میاں چلے وظیفے کرنے کے شوقین تھے تو حکیم سعادت نے بھی زندگی اسی میں گزار دی تھی۔ دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی اور ایک دوسرے سے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ حکیم سعادت کہنے لگے، میاں متعدد بار کیمیا گری کی کوشش کی، مگر بس ایک تاؤ کی کسر رہ جاتی ہے۔ بہت سے چلے کاٹے، جنہوں کو قبضے میں کرنے کا عمل کیا، مگر سب کچھ تقدیر سے ہوتا ہے۔ جی، ان تمام چیزوں سے دلچسپی تو مجھے بھی ہے، دولت آسانی سے ہاتھ نہیں آ جاتی۔ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے بھی کچھ وظیفے بتائیے، میں پڑھوں گا۔ ضرور ضرور، یہ بات جان کر تو مجھے اور بھی خوشی ہوئی، ہماری تمہاری خوب گاڑی چھنے گی۔ حکیم سعادت واقعی مٹھو میاں کے آ جانے سے خوش تھے۔ ذہن میں بیٹی کا بھی خیال تھا، لیکن اس سے آگے بھی اور سوچ رہے تھے۔ دلاری بیگم حکیم سعادت کی نور نظر تھیں، اکلوتی بیٹی تھی، نہ کچھ آگے نہ پیچھے۔ حکیم سعادت شربت، مربے اور خمیرے بنایا کرتے تھے، جن میں سے آدھی چیزیں دلاری بیگم کے معدے میں منتقل ہو جاتی تھیں۔ حکیم سعادت نے انہیں کبھی کھانے پینے سے منع نہیں کیا، چنانچہ دلاری بیگم کھا کھا کر کپا بلکہ کپی ہو گئی تھی۔ مٹھو میاں سے رفتہ رفتہ بے تکلف ہوتی جا رہی تھی۔ حکیم سعادت خود بھی یہی چاہتے تھے، لیکن کچھ دن کے بعد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ مٹھو میاں کافی ٹیڑھی کھیر ہیں، کوڑ مغز، نکمے، کاہل، بات کو نہ سمجھنے والے۔ ایک دن حکیم سعادت نے کہا، مٹھو میاں ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے۔ ارشاد عالی۔ مٹھو میاں ایک استاد کی حیثیت سے حکیم سعادت کی کافی عزت کیا کرتے تھے۔ اصل میں ہم اپنی صاحبزادی کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سلسلے میں کوئی مشورہ دیجیے گا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، میں اس سلسلے میں آپ کی پوری مدد کروں گا، کل ہی لیجیے۔ کیا مطلب؟ حکیم صاحب حیران رہ گئے۔ مشورے دینے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ ہمیں بس کل تک کا وقت دے دیجیے۔ حکیم سعادت مسکرانے لگے، پھر بولے، چلیے ٹھیک ہے، دیکھیں کل آپ کیا کر سکتے ہیں۔ دوسرے دن مٹھو میاں نے جو کچھ کیا اسے دیکھ کر حکیم سعادت ششد رہ گئے۔ مٹھو میاں کہیں سے پیلا رنگ لے آئے تھے، دلاری بیگم کے دونوں ہاتھوں پر پیلا رنگ پھیر دیا اور اس کے بعد انہیں حکیم سعادت علی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ لیجیے، آپ اپنے اور ہم اپنے فرض سے سبق دوش ہو گئے۔ کیا مطلب؟ حکیم صاحب نے حیرانی سے کہا۔ دیکھ لیجیے، ان کے ہاتھ پیلے ہو گئے ہیں۔ آپ نہایت ہی نامعقول آدمی ہیں مٹھو میاں، ہر چیز کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے۔ قبلہ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ہم نے ہاتھ پیلے کر دیے۔ آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے، بھلا اس میں ہمارا کیا قصور؟ احمق آدمی، وہ ایک محاورہ تھا۔ جی؟ مٹھو میاں تعجب سے بولے، ہاتھ پیلے کرنے کا مطلب ہے کسی کی شادی کر دینا، مگر آپ سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ ان کی شادی کرنی ہے آپ کو؟ چلو اب کہیے دیتے ہیں، تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں؟ وہی تو مشورہ مانگا تھا ہم نے آپ سے۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کی شادی کر دیجئے، مٹھو میاں نے رازداری سے کہا، اور حکیم صاحب پھر چراغ پا ہو گئے۔ لا حول ولا قوت، بھائی کہاں کر دیں؟ جہاں آپ کا دل چاہے۔ خوب خوب۔ حکیم سعادت کو یہ جملہ کام کا محسوس ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ مٹھو میاں نے کہا، یعنی آپ کہتے ہیں کہ جہاں ہمارا دل چاہے، تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ مٹھو میاں نے سادگی سے کہا، تو پھر بسم اللہ، ہم آپ سے اپنی صاحبزادی کا نکاح کر دیں گے۔ جی؟ مٹھو میاں کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیوں، کوئی خرابی ہے ہماری بیٹی میں؟ اچھی شکل و صورت کی مالک ہے، تندرست ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اکلوتی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ مٹھو میاں سوچ میں ڈوب گئے۔ پیشکش تو اچھی ہے، گھر بار بھی مل رہا ہے، بیوی بھی مل رہی ہے، اور اس پر جمع جمایا کاروبار۔ تھوڑی بہت حکمت سیکھ ہی چکے تھے، کام چلانا آ گیا تھا، چنانچہ سعادت مندی سے سر جھکایا اور بولے، ہم تو آپ کے قدموں میں آئے پڑے ہیں،
جیسے مناسب سمجھیں۔ اس کے بعد قاضی صاحب کو بلا کر مٹھو میاں کا نکاح دلاری سے کرا دیا گیا۔ دلاری بیگم مسز مٹھو بن گئی اور اس کے بعد زندگی گزارنے لگی۔ وقت آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ ادھر حکیم سعادت بھی خوش تھے اور داماد کے ساتھ اچھی ہی گزر بسر ہو رہی تھی۔ حکیم سعادت نے ایک دن کہا، بھائی مٹھو میاں، آنے والے وقت کے لیے اگر کچھ کر لیا جائے تو اچھا نہیں ہوگا؟ بتائیے کیا کرنا ہے؟ مٹھو میاں بولے، میاں شادی شدہ ہو، آنے والے وقت میں بال بچے بھی ہوں گے، اس حکمت میں کیا رکھا ہے؟ اور پھر سچی بات ہے اب لوگوں نے آنا جانا بھی بہت کم کر دیا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ حکمت ہم جانتے ہیں نا آپ، تو پھر بتائیے کیا کیا جائے؟ بھائی کچھ چلے وظیفے کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ پہلے تو میں تنہا تھا، اب تم میرے ساتھ ہو۔ ایسے کئی وظائف میرے علم میں ہیں جنہیں 2 افراد مل کر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی جن قبضے میں آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ زندگی بن جائے گی، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ مٹھو میاں کے منہ میں پانی آ گیا، بولے، واقعی میں بھی پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ اماں ابا سے یہ کہہ کر نکلا تھا کہ کچھ بن کر آؤں گا، اب تک صرف شوہر بنا ہوں، باقی کچھ نہیں۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ایسے کسی وظیفے کی تلاش کیجئے جو ہم دونوں مل کر کر سکیں۔ ہاں اصل میں ہم نے وظائف تو بہت سے کیے ہیں، لیکن ایک کمی رہی، اور وہ کمی تھی کہ مرد کامل کی تلاش۔ وظیفہ ہمارے علم میں ہے مگر اجازت ضروری ہوتی ہے، اس طرح پشت پناہی رہتی ہے۔ خیر ہم تلاش کرتے ہیں کسی مرد کامل کو، حکیم سعادت نے کہا۔ راج گندل اس بستی میں پہنچا تھا جہاں حکیم سعادت اور مٹھو میاں موجود تھے۔ راج گندل نے اب منکاری کو اپنا گرو مان لیا تھا اور وہ کچھ کرنے سے پہلے اپنے گرو سے مشورہ کر لینا چاہتا تھا۔ بستی میں اس نے ایک ایسی جگہ قیام کیا جو آبادی سے کچھ فاصلے پر تھی۔ یہاں انگریزوں کے زمانے کی کوئی عمارت تھی جو اب ٹوٹ پھوٹ کر کھنڈر بن گئی تھی۔ اس کھنڈر میں لوگ اکثر رفع حاجت کے لیے آ جایا کرتے تھے، چنانچہ گندگی کے ڈھیر اور غلاظت کے انبار یہاں لگے ہوئے تھے۔ عام طور سے کوئی ادھر کا رخ نہیں کرتا تھا۔ راج گندل کے لیے اس سے اچھی جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی؟ اس نے وہیں آ کر قیام کیا۔ پھر اس نے ان دونوں کا جائزہ لیا، جن میں سے ایک کی نشاندہی منکاری مہاراج نے کی تھی اور وہ مٹھو میاں ہی تھے، مگر راج گندل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مٹھو میاں سے کیسے رابطہ قائم کیا جائے۔ جب 2-3 دن وہاں قیام کر چکا اور کوئی ایسی بات ذہن میں نہ آئی تو اس نے 3 شبد پڑھے جو گرو منکاری کو بلانے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ فوراً ہی گرو منکاری ایک طرف سے آتا ہوا نظر آ گیا۔ راج گندل نے کہا، جے مہا منکاری، اب تو آپ ہی میرے گرو ہیں، آپ کے بغیر مجھے سارے راستے بند لگتے ہیں۔ میں نے تجھ سے کوئی گرو دشنا نہیں لی سوائے اس چھوٹے سے کام کے جو تو نے میرے لیے کیا۔ ہو سکتا ہے کبھی میں تجھ سے کوئی گرو دشنا مانگ لوں۔ خیر چھوڑ، بتا، میرے بتائے ہوئے پتہ پر تو پہنچ گیا، آگے کیا کیا تو نے؟ منکاری مہاراج 3 دن ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے، کچھ بھی نہیں کر سکا۔ ابھی مجھے آپ کی انگلی پکڑ کر ہی چلنا ہوگا، میری سہایتا کیجیے۔ یہاں تک پہنچا دیا تجھے، اب آگے تجھے خود بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مہاراج، ابھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پیش آئے گی۔ دیکھ ابھی گرو دشنا باقی ہے تجھ پر، سمے آنے پر ہم تجھ سے جو کچھ مانگیں گے تجھے دینا ہوگا، وچن دیتا ہے؟ بھلا میں مہاراج سے منہ کیسے موڑ سکتا ہوں؟ سوگند کھا بھوانی ماں کی۔ میں سوگند کھاتا ہوں بھوانی ماں کی، راج گندل نے کہا، اور اب تو اگر اپنی سوگند سے پھرا تو جانتا ہے کیا ہوگا؟ بھوانی ماں جھوٹی سوگند کھانے پر کبھی نہیں چھوڑتی، تیرے سارے شریر سے کوڑ پھوٹ پڑے گا اور تجھے موت بھی نہیں آئے گی، سنسار تجھ سے گھن کھائے گا اور دنیا والے تجھے دھکے دے کر آبادی سے جنگلوں میں نکال دیں گے جہاں جانور بھی تیرے قریب نہیں آئیں گے، سمجھا؟ راج گندل کا پورا بدن خوف سے لرز گیا۔ اس نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مہاراج میں جھوٹی سوگند نہیں کھاؤں گا، جو گرو دشنا آپ مانگیں گے وہ میں آپ کو دوں گا۔ ٹھیک۔ منکاری ہنسنے لگا اور پھر بولا، ہم بھی تیرے لیے بہت کچھ کرتے رہے ہیں، بہت سے پتے لگا لیے ہم نے، جانتا ہے کیا کیا؟ نہیں جانتا مہاراج، اس لڑکی کا پتہ لگا لیا ہے ہم نے کہ وہ کہاں پل رہی ہے۔ کیا؟ راج گندل اچھل پڑا۔ پہلے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار پیدا ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی خوشی بجھ گئی۔ پھر مردہ لہجے میں بولا، مگر اب تو وہ میرے لیے بیکار ہو چکی ہے مہاراج، اب مجھے اس کا کیا کرنا ہے؟ باولے، اب تو اپنی عقل سے مت سوچ، جو وچن تو ہمیں دے چکا ہے اس کے بعد تمہاری ہر چنتا ہمیں ہے۔ مگر مہاراج، سابلی پنتھ میں تو مجھے یہ ادھیکار حاصل تھا کہ اگر اس لڑکی کی بھیٹ اس سمے جب وہ اپنے منہ سے اپنے دین دھرم کا اقرار کرے میں مہاسابلی کو دے دوں تو وہ مجھے سنسار کی سب سے بڑی شکتی بخش دیں گے، مگر اب تو میری پنتھ ہی بدل چکی ہے۔ سو تو ہے، پر تو نے کہا نا کہ تیرے من میں بدلے کی بھاونا ہے اور تو اس مسلمان عالم سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ہاں مہاراج، بس یہی ہے میرے من میں۔
میں نے اس مسلمان عالم کا بھی پتہ لگا لیا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اب اپنے گھر میں نہیں رہتا بلکہ گھر چھوڑ چکا ہے وہ۔ راج کندل کے چہرے پر نفرت کے شدید آثار نظر آنے لگے۔ وہ بولا، وہ جہاں بھی ہے شکتی مان بن کر میں اسے تباہ کر دوں گا۔ اور ہم نے تجھے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے قبضے میں ایک جن تھا، اور اس جن کے بارے میں بھی ہم نے معلوم کر لیا ہے۔ علی جا ہے اس کا نام، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سمے وہ جن اس مسلمان عالم کے قبضے میں بھی نہیں ہے جس کا نام ادریس علی ہے۔ کیا اب وہ جن اس کے قبضے میں نہیں ہے؟ ہاں، وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ اس نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ ہم نے تجھے جو کچھ بتایا تھا وہ معمولی باتیں نہیں تھیں۔ یہ دونوں مسلمان حکیم سعادت اور مٹھو میاں بہت سے چلے وظیفے جانتے ہیں۔ اگر ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دی جائے کہ وہ علی جان نامی جن کو اپنے قبضے میں کر لیں تو سمجھ لے کہ وہ جن جو ادریس علی کی مدد کرتا تھا ان کے قبضے میں چلا جائے گا۔ وہی جن اس لڑکی کو بھی پال رہا ہے، اس کا ماما بن کر۔ سارے کھیل، ساری شکتی ختم ہو جائے گی ان کے پاس سے، اور پھر جن ان لوگوں کے قبضے میں بھی نہیں رہے گا۔ اب تو ایک مسلمان درویش بن کر انہیں مشورہ دے گا کہ جن کو بوتل میں بند کر کے بوتل تجھے دے دیں۔ تو ان کی ہر طرح سے مدد کرے گا، بلکہ انہیں شروع ہی سے کچھ دینا شروع کر دے۔ دھن لوگوں کی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ تو بھی ایسی چال چل جس سے وہ دونوں سسر داماد تیرے قریب آ جائیں۔ اس طرح جن کی مدد بند ہو جائے گی، ساری شکتی تیرے ہاتھ میں آ جائے گی، اور پھر تو اس عالم سے بھرپور بدلہ لینا۔ راج گندل کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے مہاراج، وہ تو نہیں ہوا جو میرے من میں تھا، پر میرے من کی اگن تو بجھ جائے گی۔ میں اس مسلمان عالم کو برباد کر سکوں گا۔ بھوانی ماں تجھے شکتی بھی دے دے گی جس کا تو خواہش مند ہے۔ تو نے دیکھ لیا کہ اس کا داس بننے میں تجھے پھر سے کامیابی حاصل ہونے لگی۔ جے ہو مہاراج کی، مگر مہاراج ایک بات میرے من میں کھٹک رہی ہے۔ وہ کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں بڑا شکتی مان تھا، مگر میری ہوس پوری نہیں ہوئی تھی، اور میں مہا شکتی مان بننا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے میرا کریا کرم ہو گیا۔ مہاراج، آپ اتنے بڑے شکتی مان ہو کر بھی اپنا کوئی استھان نہیں بناتے۔ آپ کو تو سنسار کی بہت بڑی شکتی حاصل ہے۔ آپ نہ صرف کالے گیان کے ماہر ہیں بلکہ مسلمانوں کے چلے وظیفوں کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ اتنا بڑا گیان آپ نے کیسے حاصل کیا؟ اور جب حاصل کر لیا ہے تو اس سے کوئی فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ راج گندل کے اس سوال پر منکاری کا چہرہ کچھ بجھ سا گیا۔ یوں لگا جیسے کسی خیال نے اسے مغموم کر دیا ہو۔ راج گندل اس کی اس کیفیت کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی مہاراج جو آپ کے من کو بری لگی ہو؟ اگر ایسا ہے تو مجھے شمع کر دیں۔ نہیں، تیرا سوال ایسا ہے جس کا جواب ہمیں دکھی کر رہا ہے۔ شمع چاہتا ہوں مہاراج، اگر ایسی بات ہے تو میں اپنا سوال واپس لیتا ہوں۔ نہیں رے پگلے، تو نے من کے تار چھیڑ دیے ہیں، تو اب تجھے کچھ بتائے بغیر ہمیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ منکاری سوالیہ نگاہوں سے راج گندل کو دیکھنے لگا، پھر بولا، بھرا پورا پریوار تھا ہمارا۔ ماتا پتا کی موت کے بعد حویلی کا سارا نظام ہمارے بھیا نے سنبھال لیا تھا۔ بڑے بھیا کو تو دیکھ ہی چکا ہے، ستپال سنگھ کی بات کر رہے ہیں۔ اپنا نام ہم نے تجھے بتا دیا کہ ہمارا نام جوگندر پال سنگھ تھا۔ منکاری، ہم کیسے بنے یہ بھی تجھے بتا چکے ہیں۔ بڑے بھائی ستپال سنگھ نے بھاوجوں کے ساتھ مل کر جائیداد ہتھیانے کے لیے ہمارے ساتھ سازش کی، اور ہم نے گھر بار چھوڑ دیا، پھر سنسار میں مارے مارے پھرتے رہے۔ بڑا دکھ تھا ہمیں اپنوں سے بچھڑ جانے کا۔ پریم بھی کرتے تھے اس لڑکی سے جسے ہم نے تیرے ہاتھوں مروا دیا۔ جیون گزارنے کے لیے ایک طریقہ سوچا ہوا تھا ہم نے، اپنوں ہی نے ہمارے ساتھ غداری کی، اور سنسار سے من اچاٹ ہو گیا ہمارا۔ پھر ہمیں مہا شکتی ملی، اور ہم نے سوچا کہ ستپال سنگھ کو بتا دیں گے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہیں، پر بھاگ ہمارا ساتھ نہ دے سکے۔ بھوانی ماں نے ہماری بھینٹ لے لی۔ ایک دن ایسی جگہ سو رہے تھے جس کے اوپر پتھر کی چٹانوں کی چھت تھی کہ زلزلہ آ گیا، اور وہ چھت ہمارے اوپر گر پڑی۔ ہمارا شریر چور چور ہو گیا، پر ہمارے پاس آتما شکتی تھی۔ ہماری آتما اس چٹان کے نیچے سے اٹھی، منکاری کے داس تھے اور بھوانی ماں کے زیر سایہ۔ شریر تو وہیں دب کر چور چور ہو گیا، مگر آتما کی شکتی برقرار رہی، اور ہم اپنی اسی آتما کے سہارے اپنے من کی شانتی تلاش کرنے لگے۔ ہمیں بڑا دکھ تھا، ہم سے ہمارا جیون چھیننے والے ہمارے اپنے تھے۔ کسی آتما کو یہ شکتی حاصل نہیں ہوتی کہ وہ کسی زندہ انسان کو ہلاک کر دے۔ ہاں، وہ اسے ڈرا دھمکا کر اس کا جیون چھین سکتی ہے۔ آتما کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو نے کبھی ہمیں چھو کر دیکھا؟ راج گندل خود کالی دنیا کا کالا آدمی تھا، نہ جانے کیسے کیسے جادو منتر کر چکا تھا۔ بھوت، چڑیلیں، پچھل پیریاں اور نہ جانے کیا کیا اس کے میت رہ چکے تھے، پر نہ جانے کیوں اس وقت اس کے پورے بدن میں خوف کی سرد لہریں دوڑ گئیں۔ منکاری نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ذرا چھو کر دیکھ ہمارے ہاتھ کو۔ جب تو نے ہمارے بارے میں سب کچھ جاننے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو یہ بھی جان لے۔ ارے پاگل، ڈر کیوں رہا ہے ہم سے؟ دوست ہیں تیرے، ہاتھ آگے بڑھا۔ راج گندل نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اوپر اٹھایا
اور منکاری کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہاں ہوا کے ایک جھونکے کے سوا اور تھا ہی کیا۔ اس کا ہاتھ منکاری کے ہاتھ سے گزر گیا۔ منکاری آگے بڑھا اور اس کے بدن سے گزرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ راج گندل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ منکاری ہنسنے لگا، پھر بولا، ارے کیا تھر تھری ڈال لی ہے تو نے اپنے شریر میں؟ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا ہماری ذات سے۔ اب تو یہ جان گیا ہوگا کہ ستپال سنگھ اور دوسرے 2 انسانوں کو ہم نے تیرے ہاتھوں کیوں مروایا۔ یہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے، پر تو نے ہماری آتما شانت کی اور ہمیں تجھ سے پریم ہو گیا۔ ہم نے تجھے تیری ان کاوشوں کا بدلہ دینے کی بھرپور کوشش کی ہے، کیا سمجھا؟ جے ہو منکاری مہاراج، آپ نے میرا من روشن کر دیا ہے۔ میں آپ کے لیے دکھی ہوں منکاری مہاراج، بہت دکھی ہوں میں آپ کے لیے کہ آپ زندہ نہیں ہیں۔ منکاری ہنسنے لگا، پھر بولا، تجھ سے پکی دوستی ہو گئی ہے ہماری، چیلا بن گیا ہے تو ہمارا، بہت کچھ مانگیں گے ہم تجھ سے۔ گرو دچنا کا وچن دیا ہے تو نے، پران بھی دے سکتا ہوں مہاراج آپ کے لیے، میں صحیح معنوں میں آپ کا چیلا بنا ہوں، پورے تن من دھن سے۔ منکاری پھر اسی انداز میں ہنسا اور بولا، دیکھ آتما کالی ہوتی ہے نہ گوری، کیونکہ سنسار پر اس کا کوئی ادھیکار نہیں ہوتا، پر آتما کو ہر بات معلوم ہوتی ہے۔ چل چھوڑ، بہت ساری باتیں ہو گئی، اب تو اپنا کام کر۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر پیپل کا ایک درخت ہے، اس کے نیچے آسن مار کر بیٹھ جا۔ حلیہ بدلنا پڑے گا تجھے، لمبی داڑھی، کالا کفن، لمبی ٹوپی اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں کمنڈل، مسلمان عالم بننا پڑے گا، اور یہاں بیٹھ کر اپنی مشہوری کرنا ہوگی، جیسا کہ میں تجھے پہلے بتا چکا ہوں۔ دھنیہ واد مہاراج، دھنیہ واد۔ بڑی دیر ہو گئی، چلتا ہوں میں، منکاری نے کہا۔ پہلے وہ ہمیشہ اپنے قدموں سے چل کر راج گندل کے سامنے سے جاتا تھا، لیکن اب اچانک وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور اس طرح روپوش ہو گیا جیسے جلتا چراغ بجھ جاتا ہے۔ شریف الدین کی بھینس کو سانپ نے ڈس لیا تھا اور اس کی حالت کافی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ شریف الدین دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ پاس پڑوس کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے بھینس کو جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے، ہو سکتا ہے کہ اسے انجیکشن لگا کر بچا لیا جائے۔ شریف الدین تیار ہو گیا۔ گھر میں ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ ایک ہی بھینس تھی شرف کی، جو اس کے 6 بچوں کی کفالت کرتی تھی۔ اگر وہ مر گئی تو شرفو خود بھی بیجا مر جائے گا۔ بہرحال دوستوں اور ہمدردوں کی مدد سے وہ بھینس کو لے کر چل پڑا۔ بھینس لڑکھڑا رہی تھی، منہ سے نیلے نیلے جھاگ نکل رہے تھے۔ اب اسی میں بہتری تھی کہ وہ جلد سے جلد جانوروں کے ہسپتال پہنچ جائے، جو بستی کے آخری سرے پر واقع تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بھینس چند قدم چلتی اور اس کے بعد بیٹھنے لگتی تو سب لوگ اسے سہارا دیتے۔ اس طرح چلتی ہوئی وہ بستی کے مشرقی علاقے میں پہنچی، جہاں پیپل کا ایک درخت تھا، جس کے نیچے ایک بابا بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ لمبے لمبے بال، لمبی داڑھی، لمبی ٹوپی، ہرے رنگ کی کفنی، اور بستی میں پہلی بار ہی نظر آیا تھا۔ نہ جانے شرف الدین کے دل میں کیا ہوا، دھاڑے مارتا ہوا پیپل کے درخت کے نیچے پہنچ گیا اور بابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ بچا لو میاں جی، بچا لو بابا جی، میرے بچوں کا سہارا ہے، یہ مر گئی تو میرے بچے بھی مر جاویں گے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، میاں صاحب میری بھینس کو بچا لو۔ اس نے درخت کی جڑ سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور شرفو کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے بولا، جاؤ بھینس پر ڈال دو، ٹھیک ہو جائے گی۔ شرفو نے عقیدت سے دونوں ہاتھوں میں مٹی لے لی اور بھینس کی طرف دوڑا۔ اس نے تھوڑی سی مٹی بھینس کے زخم پر ڈالی اور باقی اس کے اوپر ڈال دی۔ اس کے ساتھ آنے والوں نے کہا، شرفو اٹھا بھینس کو، دیر ہو گئی اور زہر نے کام کر دیا تو مر جائے گی۔ بابا صاحب نے یہ مٹی دی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، پھر بھی بھینس کو اٹھا تو صحیح۔ وہ لوگ پھر وزنی بھینس کو اٹھا کر کھڑا کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ کھڑی نہ ہوئی۔ البتہ اس کے منہ سے نیلے جھاگ نکلنا بند ہو گئے تھے، اور پہلے جو اس کی گردن جھکی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی۔ پھر اس نے گردن سیدھی کر لی اور دم کو ادھر ادھر مارنے لگی۔ پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد بھینس اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے اندر نئی زندگی دوڑ گئی ہے۔ وہ ادھر ادھر دم مارنے لگی اور لوگوں کے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکلنے لگیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ۔ شرفو بابا کی طرف دوڑا اور اس نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ آپ نے مجھے نئی زندگی دے دی ہے بابا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو میرے لیے ہی بھیجا تھا۔ بچے بچا لیے آپ نے میرے بابا صاحب۔ تمام لوگ دنگ رہ گئے تھے، ہر طرف دھوم مچ گئی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اور کام بھی بابا صاحب نے کیے، اور پھر تو انہیں جان بچانا مشکل ہو گئی۔ لوگ دوڑے چلے آ رہے تھے اور بابا کے انداز میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ بہرحال شروع کے 3 یا 4 دن جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے کیا، اور جب یہ بھیڑ بڑھتی چلی گئی تو انہوں نے ایک آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، سنو، شفا ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی، یہ سارے کام کہیں اور سے ہو رہے ہیں۔ میں ایک کنڈل بنائے دیتا ہوں، اگر کوئی آسانی سے اس کنڈل کو پار کر لے تو میرے پاس آ سکتا ہے، اور اگر اسے اندر آنے میں مشکل پیش آئے اور یوں لگے جیسے دیواریں روک رہی ہیں تو وہ خاموشی سے واپس چلا جائے۔
یہ ترکیب کارگر ہوئی۔ راج گندھل کے لیے بھلا کیا مشکل تھا کہ وہ اپنے جادو منتروں سے بنائے ہوئے اس گھیرے سے آنے والوں کا راستہ روک دے۔ جن کا انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آئے تھے، البتہ اس کی شہرت بہت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ حکیم سعادت علی اور مٹھو میاں نے بھی ان کی کہانی سن رکھی تھی۔ کافی دنوں سے حکیم سعادت کے مطلب میں کوئی مریض نہیں آیا تھا، جسے دیکھو بابا جی کے پاس بھاگا جا رہا تھا، اور کچھ نہیں تو کنڈل کے اس طرف کی مٹی ہی اٹھا کر لوگوں نے اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دی، کیونکہ انہیں یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ بابا نے ایک مٹھی مٹی کی بھر کر دی تھی، جس سے بھینس بھلی چنگی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مٹھو میاں نے حکیم سعادت سے کہا، آپ نے ان بابا کے بارے میں سنا ہے؟ ہاں، آج کل بڑی خبریں آ رہی ہیں ان کے بارے میں۔ ساری خلقت پہنچ گئی ہے، بس ہم نہیں پہنچے۔ ہمارا بھی کچھ کام بن جائے تو اس سے اچھی بات بھلا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو پھر چلتے ہیں آج ہی۔ دونوں سسر داماد تیار ہو کر چل پڑے۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ جب وہ درخت کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے بے شمار لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ لوگ درخت سے دور تھے اور ایک عجیب تماشا ہو رہا تھا۔ لوگ آگے بڑھتے اور پھر بے بسی سے کھڑے ہو جاتے۔ بس اکا دکا افراد ہی تھے جو آگے بڑھ کر درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے بابا تک پہنچ پاتے اور وہاں سے کچھ لے کر واپس آ جاتے۔ حکیم سعادت نے لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس طرح جو شخص اس کنڈل کو عبور کر جاتا ہے بس وہ پاس پہنچ سکتا ہے۔ حکیم سعادت نے داماد کی طرف دیکھا اور مٹھو میاں بولے، چلیے قسمت آزماتے ہیں۔ انہوں نے کنڈل کے دوسری طرف پاؤں رکھا تو کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہوئی اور دونوں بابا کے بتائے ہوئے گھیرے کے دوسری طرف پہنچ گئے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بابا کے نزدیک آ گئے۔ بابا نے نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ بیٹھو، کیا چاہتے ہو؟ بس آپ کی شہرت سن کر چلے آئے۔ ہم بھی ضرورت مندوں میں سے ہیں، آپ کی دعائیں چاہتے ہیں۔ حکمت کی دکان ہے جو بالکل نہیں چلتی، پریشانیاں گھر گھیرے ہوئے ہیں۔ تمہارے پاس تو خزانہ ہے، دوسروں سے کیا مانگتے ہو؟ رات ڈھلے آنا میرے پاس۔ اس وقت روشنی ہے اور خلقت ادھر ہی دیکھ رہی ہے۔ چاند نکلنے سے پہلے میرے پاس پہنچ جانا۔ ان دنوں آخری رات کا چاند ہے، جاؤ۔ حکیم سعادت خوش خوش وہاں سے اٹھ گئے۔ زمین پر پاؤں نہیں پڑ رہے تھے۔ کنڈل سے باہر آ کر داماد سے بولے، بیٹا بات بن گئی، بڑے پہنچے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ مٹھو میاں بھی خوش تھے۔ بابا کے حکم کے مطابق رات کے وقت درخت کی طرف چل پڑے۔ اندر داخل ہونے میں انہیں اب بھی کوئی دقت نہیں ہوئی، جبکہ ہجوم وہاں ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ لوگوں نے وہیں پڑاؤ ڈال دیے تھے۔ بابا جاگ رہا تھا اور اسی طرح درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ، تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، سب سے پہلے تو یہ لو۔ بابا نے جھولی میں ہاتھ ڈال کر دونوں مٹھیاں بھری اور ایک ایک مٹھی ان دونوں کی طرف بڑھا دی۔ جو ان کے ہاتھ میں آیا اسے دیکھ کر ان کے سانس رک گئے۔ یہ اشرفیاں تھیں، سونے کی اشرفیاں۔ سونے کی اشرفیاں رات کی تاریکی میں آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ تعداد میں کافی تھیں۔ اگر اس سونے کو بیچا جائے تو اچھی خاصی رقم حاصل ہو سکتی تھی۔ ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ بابا نے کہا، اپنے لباس میں پوشیدہ کر لو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، اور جو بات میں تم سے کرنا چاہتا ہوں وہ تمہاری پیشانی کی تحریر دیکھ کر میرے دل میں آئی ہے۔ عمر رسیدہ شخص، تم چلے وظیفوں کے ماہر ہو، مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں جنات کو قابو میں کرنے کے وظیفے آتے ہیں؟ بہت سے بابا صاحب۔ تم نے کبھی کسی جن کو قابو میں کرنے کی کوشش کی ہے؟ زندگی میں اور کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ چلہ پورا ہونے والا تھا تو جن نے لا کر ندی میں پھینک دیا۔ تیرنا نہیں آتا تھا ہمیں، بڑی مشکل سے جان بچائی۔ دوسری مرتبہ چلہ تقریباً پورا ہو گیا تھا تو ایک بھینسے نے آ کر زوردار ٹکر ماری، آج تک کولہا ٹیڑھا ہے۔ اس کے بعد کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ وظیفہ کرنے کے لیے کسی بزرگ سے اجازت لینا پڑتی ہے؟ بعد میں معلوم ہوا بابا صاحب، پھر کوئی ایسا مرد کامل ملا ہی نہیں۔ جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، مگر ایک کام کرنا ہوگا تمہیں۔ جی بابا صاحب بتائیے، میں حاضر ہوں۔ چلہ اسی جگہ بیٹھ کر کرنا ہوگا یا پھر کوئی ایسی جگہ جو آبادی سے دور ہو۔ تمہارا یہ لڑکا تمہاری حفاظت کرے گا اور تم چلہ کرو گے۔ اگر جن تمہارے قبضے میں آ جائے تو یہ بوتل اپنے پاس رکھو، اسے اس میں بند کر لینا ہے۔ لوگ جنوں کو آزاد کر دیتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس وقت تک تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک جن کو اس بوتل میں بند نہیں کر لو گے۔ جیسے ہی جن اس بوتل میں جائے، بوتل بند کر دینا۔ جب تم اپنا چلہ مکمل کر لو گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ آگے تمہیں کیا کرنا ہے۔ حکیم سعادت کی تو باتیں کھل گئی تھیں۔ چلے وظیفوں کا شوق جنون کی حد تک تھا، بس 2-4 مرتبہ تجربات الٹے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ہمت نہیں پڑی تھی، لیکن اس بار ایک پہنچا ہوا بزرگ انہیں اجازت دے رہا تھا۔ اب تو کوئی مشکل ہی نہیں تھی۔ بوتل سنبھال کر جیب میں رکھی۔ بابا نے کہا، تمہیں خاص بات کا خیال رکھنا ہے۔ اپنے وظیفے میں تم جس جن کا مطالبہ کرو گے اس کا نام عالی جا ہے۔ خیال رکھنا تمہیں عالی جا کو قبضے میں کرنا ہے۔ پھر بہت سی ہدایتیں دیں بابا نے اور اس کے بعد وہ وہاں سے خوش خوش واپس چل پڑا۔ حکیم سعادت نے مٹھو میاں کو شہر بھیج دیا کہ ذرا سونے کے کھوٹے کھرے کی تمیز ہو۔
ایک جوہری نے بڑی خوشی سے وہ اشرفی خرید لی اور مٹھو میاں ساز و سامان سے لدے پھندے گھر آ گئے۔ وہ تو میں پہلے ہی کہتا تھا نا کہ بابا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ میں چلے کی تیاری کرتا ہوں، ہوشیاری سے سارے کام کرنے ہیں۔ بابا تو دوسرے ہی دن وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ لوگوں کا ہجوم انہیں تلاش کرتا رہ گیا تھا، لیکن بہرحال حکیم سعادت نے ایک ایسی جگہ منتخب کر لی جو آبادی کے آخری سرے پر ایک ہسپتال کے تھوڑے سے فاصلے پر تھی۔ ایک درخت کا انتخاب کیا گیا اور آخر کار حکیم سعادت نے چلہ کشی شروع کر دی۔ مٹھو کی ڈیوٹی تھی کہ لٹ لے کر سسر صاحب کا پہرا دیں۔ اشرفیاں ہاتھ آ چکی تھیں۔ سوچا کہ صاحب کی عنایت سے اگر جن بھی قبضے میں آ جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہوگی، جو کچھ ہوگا انہی کا تو ہوگا۔ بیوی کو لے کر مال و دولت کے ساتھ ماں باپ کے پاس چلے جائیں گے اور انہیں بھی نہال کر دیں گے۔ چلے کے دن گزرنے لگے۔ حکیم سعادت وظائف کے ماہر تھے۔ عالی جاہ کو قبضے میں کرنے کے لیے کام شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ 40واں دن بھی آ گیا۔ اس دوران عجیب و غریب وارداتیں ہو رہی تھیں۔ 40ویں دن کا آخری لمحہ پورا ہوتے ہی ایک بے نقش ہیولا سامنے آ گیا۔ پھر اس نے کہا، فرمائیے حکیم صاحب کیا حکم ہے؟ میرا نام عالی جاہ ہے۔ حکیم صاحب نے دہشت زدہ آنکھوں سے اس وجود کو دیکھا اور اس کے خد و خال میں لرزتی ہوئی آواز میں بولے، عزیزی اس بوتل میں آ جاؤ۔ عالی جاہ نے حیرت بھری نگاہوں سے حکیم سعادت کو دیکھا اور اس کے بعد وہ ایک دھوئیں کی لکیر کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ لکیر چند لمحے گردش کرتی رہی اور پھر بوتل کے کھلے منہ کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے بعد حکیم سعادت نے فوراً ہی بوتل میں ڈانٹ لگا دی۔ ان کا بدن خوشی سے کانپ رہا تھا۔ مٹھو میاں کو اس صورتحال کا کوئی اندازہ نہیں تھا، وہ تو ڈنڈا لیے بیٹھے سو رہے تھے۔ حکیم سعادت نے بوتل کو اچھی طرح بند کیا اور ان کے کانوں میں جن کی آواز ابھری، میرے آقا میں آپ کی غلامی میں آ چکا ہوں، لیکن بوتل کی قید میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، مجھے اس بوتل سے باہر نکال لیجئے۔ اب تو یہ کام ہمارے مرشد ہی کریں گے، کیا سمجھے؟ حکیم سعادت نے کہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بوتل کو انہوں نے لباس میں محفوظ کیا اور چلہ گاہ سے باہر آ گئے۔ مٹھو میاں کو شانہ جھنجھوڑ کر جگایا تو مٹھو میاں اچھل پڑے اور ڈنڈا لے کر تیار ہو گئے۔ کیا ہوا؟ آ جا میرے ساتھ، گھر چلتے ہیں۔ وہ دونوں ویران رات میں آگے بڑھنے لگے، لیکن ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ انہیں وہی بابا نظر آیا۔ وہ اس طرح راستہ روک کر کھڑا ہوا تھا جیسے انہیں آگے بڑھنے سے روکنا چاہتا ہوں۔ لا وہ بوتل مجھے دے دے، مجھے معلوم ہے کہ تو کامیاب ہو چکا ہے۔ جی آپ کی محبت اور آپ کی مہربانیوں سے جن میرے قبضے میں آ گیا ہے اور میں نے اسے بوتل میں بند کر لیا ہے، یہ لیجئے۔ اچانک ہی بوتل سے باریک باریک آوازیں ابھرنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں حکیم صاحب؟ یہ شخص کالے علم کا ماہر ہے، خدا کے لیے مجھے اس کے حوالے نہ کیجیے، جادوگر ہے، اس کا نام راج گندل ہے۔ یہ سب کچھ نہ کریں آپ کو خدا کا واسطہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، میں نے آپ کے غلام کی حیثیت سے آپ کا حکم مانا ہے، حکیم صاحب یہ نہ کیجیے آپ کو۔ لیکن حکیم سعادت بوتل راج گندل کے حوالے کر چکے تھے۔ راج گندل کے حلق سے ایک کہکہا نکلا اور دوسرے ہی لمحے وہ پلٹ کر واپس چل پڑا۔ حکیم سعادت اور مٹھو میاں کھڑے کھڑے اس کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہا تھا جن؟ قبلہ جو کچھ کہہ رہا تھا مجھے تو وہ سچ ہی لگ رہا تھا۔ آپ بتائیے جن کو آپ نے قابو کیا، بوتل میں بند کیا اور بوتل وہ لے اڑا، وہ جن جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بھی سن لیا ہوگا آپ نے، مگر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا نہیں، ہو گیا ہے۔ آئیے۔ بہرحال دونوں گھر پہنچے۔ دوسرا سنگین حادثہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جب انہوں نے ان اشرفیوں کو دیکھا تو وہ سونے کی نہیں بلکہ مٹی کی ٹھیکریاں تھیں۔ حکیم سعادت نے سر پکڑ لیا اور بولے، مگر وہ اشرفی تو چل گئی تھی جو تم لے کر بازار گئے تھے۔ وہ اس لیے چل گئی تھی قبلہ کہ اس وقت تک اس جادوگر کا کام پورا نہیں ہوا تھا، وہ آپ کے ذریعے صرف اس جن کو قابو کرنا چاہتا تھا۔ گویا ہم وہیں کے وہیں ہیں، حکیم سعادت نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ بس یہی کہا جا سکتا ہے، بھاگتے بھوت کی لنگوٹی مل گئی آپ کو، یعنی وہ اشرفی جو بازار میں چلا دی تھی اب ادھر کا رخ بھی نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ وہاں بھی ٹھیکری ہو گئی ہو۔ ابے تو اشرفی تو تم نے بنائی تھی، حکیم سعادت سخت لہجے میں بولے۔ تقدیر بھی چھین لیجئے میری، ویسے تو سب کچھ چھین لیا ہے آپ نے اور یہ موٹی بھینس میرے حوالے کر دی ہے۔ چراغ لے کر ڈھونڈتا تو ایسی اللہ میاں کی گائے نہ ملتی، تیری تقدیر کھل گئی بچوں، یہ گائے نہیں اللہ میاں کی بھینس ہے جو چرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کرتی، مٹھو میاں نے کہا۔ دونوں دیر تک لڑتے رہے تھے۔ راج گندل کا اب کوئی مخصوص ٹھکانہ تو رہا نہیں تھا، پرانی جگہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو اس کی پنت بدل گئی تھی، دوسرے اس جگہ اس کی کافی بے عزتی ہوئی تھی اور لوگوں کو علم ہو گیا تھا کہ راج گندل کا قلعہ کما ہو گیا ہے اور وہ اپنے کالے کرتوتوں کے ساتھ فنا ہو گیا ہے۔ بہرحال بستی سے نکل کر اس نے ایک ویرانے میں پہلا پڑاؤ کیا اور پھر گرو منکاری کو بلانے کے لیے شبد دہرائے۔ منکاری موجود ہوا تھا۔ راج گندل بولا، آپ کی کرپا سے میں کامیاب ہو گیا، مجھے معلوم ہے، کہاں ہے تیرا شکار دکھا؟
منکاری بولا اور راج گندل نے لباس میں سے بوتل نکال کر منکاری کے سامنے کر دی۔ منکاری غور سے بوتل دیکھنے لگا، پھر بولا، یہ آگ کی مخلوق ہے، اسے انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس لمحے یہ ایک قیدی ہے اور اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ نڈھال نڈھال کیوں ہے مہاراج؟ کہیں اس بوتل میں اس کا دم تو نہیں گھٹ جائے گا؟ نہیں، یہ نڈھال اس لیے ہے کہ گندگی میں ہے۔ گندگی؟ بوتل میں گندگی کہاں ہے مہاراج؟ تو اس قبرستان میں کیوں نہیں گھس سکا جہاں اس عورت کو دفن کیا گیا تھا؟ وہاں تو پاک روحیں تھیں مہاراج، میں وہاں کیسے جا سکتا تھا؟ کیونکہ تو ناپاک تھا، میں تو کالے دھرم کا داس تھا۔ یہ پاک شریر ہے اور تجھ جیسے ناپاک کے کپڑوں میں چھپا ہوا ہے، اس لیے یہ نڈھال ہے۔ تو یہ بات ہے۔ ایک بات اور بتائیں منکاری مہاراج، یہ اس بوتل سے آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ بوتل کی ڈاٹ کھلنے سے۔ ڈاٹ تو میں نے مضبوطی سے لگائی ہے، مگر یہ بوتل ٹوٹ تو نہیں جائے گی؟ خود بخود تو نہیں ٹوٹے گی؟ کوئی اسے توڑے تو یہ زخمی ہو جائے گا۔ بس یہی پوچھنا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے مہاراج کہ میں کروں کیا؟ منکاری عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، سب کچھ مجھ سے ہی پوچھے گا یا خود بھی کچھ کرے گا؟ برا نہ مانے مہاراج تو ایک بات کہوں، جیون بڑائی میں گزرا، کسی کو خود سے بڑا نہیں مانا، بس ایک آپ ہے جسے خود سے بڑا مان کر گرو بنا لیا، اس لیے سب کچھ آپ سے ہی پوچھتا ہوں۔ مجھے کیا دے گا اس کے بدلے میں؟ یہ جان کر من اداس ہو گیا کہ آپ خود ایک آتما ہیں۔ آتماؤں کو بھلا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ کے اپنے من میں کوئی اچھا ہے مہاراج؟ ہاں ہے، منکاری نے کہا اور راج گندل چونک پڑا، پھر بولا، آتماؤں کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے مہاراج؟ کبھی کبھی۔ تو بتائیے میں آپ کو کیا دوں؟ گرو دچنا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو کب منع کیا ہے؟ جب آپ مجھ سے کہیں۔ ٹھیک ہے، سمے آنے پر تجھ سے مانگ لیں گے۔ میں بھی آپ کو وچن دیتا ہوں کہ اب مجھ سے جو کچھ بھی مانگیں گے میرے بس میں ہوا میں کر دوں گا۔ ابھی یہ وچن کافی ہے، چل چھوڑ ان باتوں کو۔ تو کہتا ہے کہ اب تیرے من کی سب سے بڑی بھاونا اس عالم سے بدلہ لینا ہے۔ جی مہاراج۔ یہ کام میں کیسے شروع کروں؟ پہلے تو نے ایسا کیا تھا تو تجھے ناکامی ہوئی تھی۔ ہاں، اس جن نے مجھے کامیاب نہ ہونے دیا تھا، مگر اب یہ میرے قبضے میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو ایسا کر کے خود اس عالم کا روپ اختیار کر کے اس بستی پہنچ جا۔ اس کا روپ اختیار کر کے؟ راج گندل نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ ہاں، لمبے عرصے سے وہ عالم اپنے گھر میں نہیں ہے، تو اس کی شکل میں وہاں پہنچ جا اور خود کو دنیا کے سامنے عالم ظاہر کر۔ وہ بلبلا کر تیرے پاس آئے گا اور خود کو اصل عالم ظاہر کرے گا۔ اس کے پاس اب اس جن کی شکتی تو ہوگی نہیں، تو اسے چت کر لے گا۔ یہ تو بڑی اچھی تجویز ہے مہاراج، میں اسے تکلیف ہی تو دینا چاہتا ہوں۔ اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہوگی کہ وہ اصل سے نقل رہ جائے گا، اور تو اصل۔ اس کی خوب بدنامی کرنا، یہ تجھ پر ہوگا کہ تو اپنا کام کیسے کرتا ہے۔ سو تو آپ چنتا ہی نہ کریں مہاراج۔ بس آخری بات تجھے اور بتا دوں، اس گھر میں گھسنے سے پہلے اس کی خوب صفائی کرا دینا، وہاں سے ہر پاک چیز نکلوا دینا، ورنہ تو وہاں نہ رہ سکے گا۔ اور میں اس کا روپ کیسے اختیار کروں گا؟ بھوانی ماں کی شکتی سے۔ میں تجھے اس کا منتر بتاتا ہوں۔ منکاری نے کہا اور راج گندل تیار ہو گیا، منکاری سے منتر بتاتا رہا۔ منتر پڑھنے کے بعد راج گندل نے کہا، ہے بھوانی ماں، مجھے اس عالم بابا کا روپ دے دے۔ تب ہی راج گندل کا چہرہ بدلنے لگا۔ منکاری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، وہ راج گندل بدلنے کا عمل دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لے، اب تیرا چہرہ بدل گیا، اب تو شکل سے مسلمان لگ رہا ہے۔ جے مہا منکاری، جے مہا گرو۔ اب تو یہی کہوں گا کہ تم نے مجھے نیا جیون، نیا سنسار دیا ہے۔ کہنے میں کچھ نہیں جاتا بالک، گرو دچنا یاد رکھنا۔ کیا لوگے منکاری مہاراج؟ دیا ہوا تو سب کچھ تمہارا ہی ہے، ورنہ میں کیا رہ گیا؟ کہا نا، سمے آنے پر مانگ لوں گا تجھ سے گرو دچنا۔ اور سنو، کسی شیشے میں منہ مت دیکھنا اپنا، ورنہ سب کچھ بھسم ہو جائے گا۔ کوئی گندا جوہر نظر آئے تو صورت اسی میں دیکھنا۔ جس کی شکل اختیار کی ہے تم نے، اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ چلتا ہوں، منکاری بولا اور کچھ قدم آگے بڑھ کر فضاؤں میں تحلیل ہو گیا۔ وہ راج گندل کے ذہن میں ایک پریڈ چھوڑ گیا تھا۔ اسے اب یہ تو پتہ چل ہی چکا تھا کہ منکاری کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں ہے، بلکہ صرف ایک آتما ہے۔ پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آتماؤں کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ راج گندل اپنے اندر ایک انوکھی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ جیون کس طرح بدل گیا ہے۔ بہرحال جو کچھ مل گیا تھا اسے وہ بہت سمجھتا تھا۔ بھوانی پنتھ میں کیا کیا کچھ ہے، ابھی سب کچھ اس کے علم میں نہیں تھا۔ بہت ساری باتیں سوچتا رہا، اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ بھی ایک ناسمجھ میں آنے والی چیز تھی جو منکاری نے کہی تھی کہ کسی آئینے میں اپنا منہ نہ دیکھے، پتہ نہیں اس میں کیا راز تھا۔ پھر وہ وہاں سے چلتا ہوا ایک آبادی تک پہنچ گیا، نہ جانے کون سی جگہ تھی۔ وہ اس سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک ایسا جوہر مل گیا جہاں گائے بھینسیں پانی پی رہی تھیں۔
اس نے جوہر کے گندے پانی میں اپنی شکل دیکھی اور خود حیران رہ گیا۔ بابا ادریس کا چہرہ اسے یاد تھا اور اس وقت وہی چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس کے حلق سے بے اختیار ایک کہکہا نکل گیا، اس شکل میں چاہوں تو تیرے سارے پریوار کو گندا کر سکتا ہوں، پر یہ میری ضرورت نہیں، مجھے تو کام ہی کچھ اور کرنا ہے۔ پھر وہ اس بستی سے نکل کر سبحان گلی پہنچ گیا جہاں بابا ادریس کا ٹھکانہ تھا، کیونکہ وہ یہاں پہلے بھی آ چکا تھا اور یہاں کے ماحول سے واقف تھا، اس لیے سبحان گلی میں براہ راست بابا ادریس علی کے گھر جانے کی بجائے وہ اس درخت کے نیچے پہنچ گیا جہاں بابا ادریس علی سے اس کا پہلا مقابلہ ہوا تھا، اور اس مقابلے میں اسے بھرپور شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ درخت کے نیچے اس نے دھرنا مار لیا۔ اپنے کام کا آغاز وہ جس طرح کرنا چاہتا تھا، اس سلسلے کا یہ پہلا قدم تھا۔ اسے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ گزرتے ہوئے لوگوں نے اسے دیکھا اور اس کی جانب دوڑ پڑے، اور پھر انہوں نے اس سے بڑی محبت کا اظہار شروع کر دیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ بابا ہمیں اکیلا چھوڑ کر؟ ہم نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ ابا واپس نہیں آئیں گے۔ آپ کے بغیر ساری بستی سونی سونی ہو گئی تھی۔ کتنے لوگ آپ کی تلاش میں آتے تھے اور مایوس ہو کر واپس چلے جاتے تھے۔ آخر آپ نے اپنا گھر کیوں چھوڑ دیا بابا؟ بستی والے سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو ایک بار انہیں بتا تو دیتے۔ ہم سب سچی بات ہے کہ بڑے اداس ہو گئے تھے۔ بال بچے کہاں ہیں؟ گھر میں تو تالا پڑا ہوا ہے۔ آپ کو ہم کہیں نہیں جانے دیں گے۔ ہر شخص اپنی کہانی سنا رہا تھا اور بستی میں جا کر دوسروں کو اطلاع دے رہا تھا کہ ادریس علی واپس آ گئے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں سے راج گندل نے ایک نتیجہ اخذ کیا تھا۔ پھر شام کو جب بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے تو پہلی بار راج گندل نے زبان کھولی۔ بھائیوں، بس کچھ ایسے واقعات اور حالات پیش آ گئے تھے کہ مجبوراً مجھے گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ ہمیشہ بڑا اچھا سلوک کیا ہے۔ میں خود بھی یہاں سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن جو کچھ مجھ پر بیت رہی تھی آپ لوگوں کو بتا کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میرے بال بچے کہیں اور رہ رہے ہیں، میں آپ لوگوں کی محبت میں آ گیا ہوں، اور وعدہ کیجئے بابا کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ حکم دے کر تو دیکھیں، ہم نے تو زندگی بھر آپ سے یہی درخواست کی کہ آپ سب کے کام آتے رہے ہیں، کبھی ہمیں بھی اپنی خدمت کا موقع دیں۔ آپ لوگ براہ کرم میرے گھر کی صفائی کر ڈالیے، کچھ وجوہات ہیں اس کی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں ماضی کی ایک کیل بھی نہ رہے۔ در و دیوار، زمین، اس گھر کا سارا ساز و سامان سب نکال کر براہ کرم آپس میں تقسیم کر لیں۔ اگر آپ نے وہاں ایک کیل بھی لگی ہوئی چھوڑ دی تو اس گھر میں میرا گزارا نہیں ہوگا۔ اس کی دیواروں سے رنگ و روغن بھی اتار دیجیے، میں نہیں چاہتا کہ ماضی کا ایک نقش بھی وہاں قائم رہے۔ اگر آپ لوگ میرے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ نہیں بابا صاحب، آپ صاحب علم ہیں، جو خدمت ہے وہ ہم خوشی کے ساتھ سر انجام دیں گے۔ آپ آرام سے یہاں قیام کیجیے، ہم یہ سارے کام کیے دیتے ہیں۔ راج گندل نے ادریس علی سے سبحان گلی والوں کی والہانہ محبت کے مناظر دیکھے۔ بہت سے لوگ دوسرے دن صبح ہی سے اس کے گھر میں مصروف ہو گئے تھے، اور انہوں نے واقعی رچے بسے گھر کو کھنڈر بنا دیا۔ دیواروں کا رنگ و روغن کھرچ دیا گیا، ایک ایک کیل اکھاڑ دی گئی۔ لوگ حیران تھے کہ بابا ادریس علی اب اس ویران گھر میں رہیں گے۔ بہرحال انہوں نے ادریس علی کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور راج گندل اس گھر میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت مہاشکتی حاصل کرنے کا تصور اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ مہاشکتی کے لیے جو کچھ وہ گنوا بیٹھا تھا وہ اس کی زندگی کا المناک ترین واقعہ تھا۔ اب اس کو وہ دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ اس گھر میں منتقل ہونے کے بعد اس نے اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور بولا، ادریس علی، دیکھ میں نے تیرے گھر کو اجاڑ دیا ہے۔ آ میرے شکار آ، تو نہ آیا تو میں خود تلاش کر لوں گا تجھے۔ اب مجھے بھوانی ماں کی شکتی حاصل ہے۔ تیرے ساتھ جو سلوک کروں گا وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، کیا سمجھا؟ راج گندل نے طرح طرح کی منصوبہ بندیاں شروع کر دی تھیں۔